नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि कन्वेंशनल बैंक्स से हम स्टार्ट लेंगे और फिर इस्लामिक बैंक और हमारा जो गोल्ड बेस्ड बैंक है उन सब का जो ऑपरेशनल मॉडल है वो किस तरह डिफरेंट होगा, वो सारे मॉडल्स जो हैं उनको हम कंपेयर करेंगे और उनकी डिटेल्स देखेंगे। इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि कन्वेंशनल बैंक जो है वो ना सिर्फ किस तरह काम करता है, बल्कि वो जिस तरह काम करता है उसके अंदर उसकी फ़िलॉसफी क्या है, उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है इस्लामिक बैंक के साथ वो ये है कि उस फ़िलॉसफी और उस प्रिंसिपल को चैलेंज या चेंज किए बगैर इस्लामिक बैंक की कोशिश ये है कि वो उसी ऑपरेशनल मॉडल को रेप्लिकेट कर ले, खाली अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को वो इस तरह इस्लामाइज़ कर ले कि ट्रेडिशनल बैंक जिस तरह काम करता है वही स्ट्रेटजी और वही मॉडल जो है वो अडॉप्ट करके इस्लामिक बैंक भी उसके साथ चले। तो पहले हम कन्वेंशनल बैंक का मॉडल देखेंगे और वो मॉडल अगर हम समझ गए तो फिर हमें ये देखने में आसानी होगी, परखने में आसानी होगी कि इस्लामिक बैंक उस मॉडल को फॉलो करने में कहाँ गलती कर रहा है और हम जो बैंकिंग का अल्टरनेटिव बनाएंगे तो उसमें हम उस मॉडल को किस तरह चेंज करेंगे। तो ये लेक्चर जो है ये दो पार्ट्स में होगा। आज हम कन्वेंशनल बैंक और इस्लामिक बैंक, क्योंकि हमारी नज़र में ये दोनों सेम प्रिंसिपल पे चल रहे हैं और हम नहीं समझते कि इस्लामिक बैंक जो है वो फुली इस्लामिक बैंक है। तो क्योंकि उनका ऑपरेशनल मॉडल और प्रिंसिपल्स एसेंशियली सेम है, बहुत थोड़े से डिफरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उस ऑपरेशनल मॉडल को हमने पहले समझना है। अब एक चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो ख़ुद इंतहाई अहम है सोसाइटी के लिए। मसलन ये एक स्लाइड है जिसमें मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है 2400 BC में उन्होंने एक्सकेवेशन की, तो उन्हें इस तरह की इंस्क्रिप्शंस मिली कि एक शख्स ने दूसरे को 40 ग्राम सिल्वर और 900 लीटर जो है बारले की एक लोन दिया हुआ था और वो लोन जो है उसने उससे वापस रिसीव करना था। तो इतने पुराने ज़माने में भी, यानी आज से हज़ारों साल पहले भी, उस ज़माने की प्रिमिटिव सोसाइटी जो है वो भी अपनी कॉमर्स में और ट्रेड में जो बेसिक लेंडिंग के फंक्शंस हैं और जो मॉडर्न बैंक्स भी सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सर्विस जो है एसेंशली वो इंसानी तारीख का एक हिस्सा रही है। तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर उसको इग्नोर नहीं कर सकते और फिर हम बैंक्स के भी ख़िलाफ़ हैं, तो यहाँ गोल्ड दिनार मूवमेंट जो है उसमें एक आप कह लें कि कॉन्सेप्ट राइज है जिसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहले वो ये कि हम ये कहते हैं कि हमें बैंक्स की ज़रूरत नहीं है और बैंक एक गैर इस्लामी इंस्टीट्यूशन है, उसको हमने ख़त्म कर देना है, उसको हमने रिप्लेस कर देना है। अब वो जिस सेंस में कहा जा रहा होता है कि हमें बैंक की ज़रूरत नहीं है, तो उसका मतलब ये होता है कि क्योंकि बैंक इंटरेस्ट पे बेस्ड है और वो उसका जो ऑपरेशनल मॉडल है वो इतना बुनियादी तौर पर इंटरेस्ट के ऊपर रिलाई करता है कि उसको ख़त्म किए बगैर कोई तरीका नहीं है कि हम उसको इस्लामाइज़ कर लें और उस पूरी इंस्टीट्यूशन का जो ढांचा है उसको हमने तब्दील करना है। तो ये इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हमने बैंकिंग को ख़त्म कर देना है या उसको रिप्लेस कर देना है। मगर कोई शख्स जो है वो उसी स्टेटमेंट को दूसरी तरह पुट करता है और वो कहता है कि हमें बैंक्स की ज़रूरत है, आप ये नहीं कह सकते कि आपने बैंक को ख़त्म कर देना है। अब वो दूसरा शख्स दूसरे मतलब में अपनी जगह सही कह रहा है। वो ये कह रहा है कि बैंक जो सर्विस दे रहा है आपको, चाहे वो इंटरेस्ट बेस्ड है या नॉन इंटरेस्ट बेस्ड है,
چاہے آپ اس کا آپریشنل ماڈل کو اسلامک کر لیں یا وہ نان اسلامک رکھیں، مگر وہ جو سروس دے رہا ہے وہ سروس سوسائٹی کو چاہیے. تو اس لیے اس کو ہم نے ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس کو ریپلیس کرنا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے ایسی انسٹیٹیوشنس کے ساتھ جو وہ تمام سروسز دیتی رہیں جو کہ آج کل ہمارا بینک جو ہے وہ دے رہا ہے. تو یہ دونوں اسٹیٹمنٹس ہم یوز کرتے ہیں. ہم گولڈ دینار والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بینک نہیں چاہیے، ہم ختم کر دیں گے ان کو. اور پھر دوسرا شخص جو اسلامک بینکنگ کا سپورٹر ہے یا ریگولر اکانومسٹ ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ جناب آپ بینک کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. تو وہ دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اس کا خالی مطلب جو ہے ہم نے سمجھنا ہے کہ ختم کرنے سے مراد اس کو تبدیل کرنا ہے. اب بینک کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے ماڈرن بینک کا وہ فائنینشیل انٹرمیڈیشن ہے. اور یہ والی اس کی بہت سی لٹریچر جو ہے وہ مجھے انگلش میں ملی، اس لیے یہ سلائیڈز بھی میں نے اردو کی جگہ انگلش میں بنائی ہیں. فائنینشیل انٹرمیڈیشن جو ہے وہ بینک کا سب سے بنیادی اور امپورٹنٹ فنکشن ہے جو بینک پلے کرتا ہے. تھوڑا سا ٹائم ہم لے کے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. ہمارے پاس سوسائٹی میں انڈیویجولز ہیں جس کو میں یہاں ہاؤس ہولڈ کہہ رہا ہوں، اور بزنسز ہیں جس کو ہم فرم کہہ رہے ہیں. اب ان دونوں کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ہاؤس ہولڈ کا جو آدمی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 1,000 روپیہ ہے اور میں نے اس 1,000 روپے کو جو ہے وہ میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کسی سوٹیبل اپرچونٹی کے لیے کہ جس سے مجھے کوئی پروفٹ مل جائے یا مجھے ریٹرن مل جائے. اب اس کی برعکس آپ کے پاس ایک فرم ہے، وہ فرم کہہ رہی ہے کہ جناب مجھے تو 1,000 روپے تو نہیں، مجھے تو 10 ملین روپے چاہیے. میں نے ایک بڑی فیکٹری لگانی ہے، مجھے بہت اس کے لیے اکوپمنٹ خریدنی ہے. یہاں بینک کا رول فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا آ جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جو ہاؤس ہولڈ والا ہے وہ کیسے سرچ کرے گا کہ میں کس بزنس میں انویسٹ کروں، اور جو بزنس والا ہے وہ کیسے سوسائٹی میں ایسے لوگ ڈھونڈے گا جو اس کے بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے بنیادی مقصد جو بینک کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بوروورز اور لینڈرز کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے. جیسے میچ میکر ہوتے ہیں یا بروکرز ہوتے ہیں، ڈیلرز ہوتے ہیں، تو وہ فائنینشیل ڈیلر ہے جو جو لوگ پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں اور جن کو پیسے کی ضرورت ہے ان دونوں پارٹیز کو وہ ڈھونڈ کے اکٹھا کرتا ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتا ہے. اس کے بعد دوسرا اسپیکٹ فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا یہ ہے کہ وہ والیوم کی ٹرانسفارمیشن کرتا ہے. اب یہ آدمی جو 1,000 روپیہ دے رہا ہے بزنس کو 1,000 کی جگہ 10 ملین روپے چاہیے، تو بینک جو ہے وہ 10,000 ایسے لوگ ڈھونڈے گا جو سب کے سب آپ کو 1,000 روپیہ دیں گے اور وہ مل کر 10 ملین روپیہ بن جائے گا. اور اسی طرح جو بزنس ہے بجائے اس کے کہ وہ خود 10,000 ایسے لوگ ڈھونڈے تو بینک جو ہے وہ انٹرمیڈیری بن جائے گا اور وہ ان لوگوں سے کہے گا کہ آپ جو پیسہ لینڈ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ اس میں سرچ میں اور والیوم ٹرانسفارمیشن میں تھوڑا ڈفرینس ہے. پہلے میں نے یہ کہا کہ بینک 10,000 لوگ ایسے ڈھونڈے گا جو پیسہ لینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بزنس کے لیے وہ ایسے بزنس ڈھونڈے گا جو پیسہ بورو کرنے کے لیے تیار ہے. یہ تو صرف پلین ایک بروکریج ہو گئی کہ آپ نے دونوں پارٹیز کو ایک دوسرے سے ملوا دیا. مگر جو دوسرا اس کا اینگل ہے والیوم ٹرانسفارمیشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ صرف ان پارٹیز کو ملاتا نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو لینڈنگ کر لیں اور بورنگ کر لیں، وہ خود ان دونوں کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو لینڈ نہ کرو، جس نے بورو کرنا ہے وہ مجھ سے بورو کرے اور جس نے لینڈ کرنا ہے وہ مجھے لینڈ کرے. تو یہ 10,000 لوگوں سے بینک خود پیسہ بورو کرے گا اور وہ جس کو 10 ملین چاہیے اس کو خود بینک اپنی طرف سے لینڈ کرے گا. تو جب بینک خود ان کے درمیان کھڑا ہو جائے گا تو وہ جو مس میچ ہے کہ ایک طرف زیادہ لوگ ہیں جو پیسہ دینا چاہتے ہیں اور ایک طرف کم لوگ ہیں جو لینا چاہتے ہیں، وہ ان کی جو ڈفرینٹ والیوم کی نیڈز ہیں وہ ان کو
बैलेंस आउट कर देगा। उसके बाद उनकी नीड ना सिर्फ ये थी कि उनका जो लैंडिंग और बोरोइंग का वॉल्यूम था उसमें डिफरेंस था, बल्कि उनकी एक और ज़रूरत ये भी थी कि जो 100 रुपया आपको लैंड कर रहा है, वो कहता है कि यार मुझे हो सकता है अगले महीने बिल पे करने हो, तो मुझे अपना 100 रुपया वापस भी लेना होगा। जबकि जो बिज़नेस वाला है वो ये कह रहा है कि भाई मुझे तो इससे मशीनरी ख़रीदनी है, और आपको अगर अगले महीने पैसे वापस चाहिए हुए तो मैं आपकी खातिर अपनी मशीन बेच के आपको पैसे वापस तो नहीं कर सकता। तो यहाँ मैच्योरिटी जो है उसका भी एक इम्बैलेंस है, और बैंक जो है वो मैच्योरिटी को, जो लोन की मैच्योरिटी है, उसको भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो लेंडर से कहता है कि तुम्हें वो 100 रुपया जब भी चाहिए हुआ मैं खुद एज अ बैंक तुम्हें वापस कर दूंगा, तुम्हें बोरोअर से लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो बोरोअर से कहता है कि तुम मेरे से लोन ले लो, मैं तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए दूंगा, कोई मांगने नहीं आएगा तुमसे, और जितने टाइम के लिए तुम्हें अपनी फैक्ट्री लगानी है, मशीन रखनी है, वो पूरा टाइम जो है तुम मेरा पैसा भी अपने पास इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ बैंक जो है वो बोरोअर और लेंडर की जो टाइम का प्रेफरेंस का डिफरेंस है उसको भी वो बैलेंस आउट कर देता है, वो एक लोन की मैच्योरिटी को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। उसके बाद एक और एंगल जो है वो उसका रिस्क की ट्रांसफॉर्मेशन है। आपकी वॉल्यूम भी मीट हो गया, आपकी मैच्योरिटी भी मीट हो गई, मगर ये भी हो सकता है कि वो बिज़नेस जो है जिसने बोरो किया था पैसा, वो फेल हो जाए और आपका सारा पैसा डूब जाए। तो जो लेंडर है वो ये कहता है कि मेरे पास पैसा थोड़ा है, मुझे पैसा अगले महीने वापस चाहिए होगा, और मुझे अपने पैसे की सेफ्टी भी चाहिए। ये ना हो कि मैं जिसको लैंड करूं उसका दिवालिया हो जाए और वो मुझे पैसे वापस करने के लिए तैयार ना हो। तो यहाँ भी बैंक अपने आप को एक इंटरमीडियरी बना के उन दोनों के बीच में आ जाता है, और बैंक ये कहता है कि आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो पैसा मुझे लैंड कर रहे हैं वो आपको अगले महीने ज़रूर बिल ज़रूर वापस मिलेगा। और जो बिज़नेस है उसको वो बैंक कहता है कि तुम जो हो अपना प्रॉफिट शो करने में अगर देर भी लगाते हो तो मैं उसको, उसकी जो रिस्क है वो मैं खुद अपने तौर पर ऑन करता हूँ, कि मेरे बहुत से बिज़नेस के बोरोअर्स हैं, और उनमें से अगर कोई एक बैंकरप्ट भी हो गया तो मैं बाकियों से जो मुझे प्रॉफिट आ रहा है मैं उसको कवर कर दूंगा और आपको शील्ड कर लूँगा अपने बोरोअर्स को उस बिज़नेस के फेल होने से। तो ये एक डायग्राम है जिसमें ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने इकट्ठे करके दिखाए हैं कि प्राइमरी इन्वेस्टर आपका जो है वो इंडिविजुअल्स हैं, आपके हाउस होल्ड्स हैं, उनके पास कुछ सेविंग्स का पैसा है। वो जो सेविंग्स है उनकी, उनको उसके लिए हाई लिक्विडिटी चाहिए। वो जब चाहें अगले महीने अपने बिल देने के लिए वो पैसा निकाल लें। उनको उसकी लो रिस्क चाहिए, वो ये नहीं चाहते कि वो कहीं इन्वेस्ट करें और वो बिज़नेस फेल हो जाए। उनको ये गारंटी चाहिए कि अगले महीने उन्हें पैसा वापस मिल जाएगा या जब भी वो वापस लेना चाहेंगे। और फिर उनके पास पैसा है भी बहुत थोड़ा, तो उनके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है, उनको रिस्क एवर्स हैं और उनको लिक्विडिटी भी हाई चाहिए। इसके बरक्स जो आपका बिजनेस है, जो आपका अल्टीमेट बोरोअर है जिसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको लो लिक्विडिटी है उसके पास, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है और उसको पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये दोनों जो पार्टीज़ हैं इनको एक दूसरे के साथ मिलवाने के लिए, उनका ढूंढना, उनके एग्रीमेंट्स करवाना, उनके एग्रीमेंट्स जो हैं उनको स्टैंडर्ड्स पे फॉलो करना, कानून के मुताबिक उनके कॉन्ट्रैक्ट्स करवाना, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की परफॉर्मेंस जो है उसको मॉनिटर करना कि वो बिज़नेस जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारे काम जो हैं ये बैंक की फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की जो सर्विस है उसके अंदर ये आ जाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको लार्ज पूल ऑफ लेंडर्स मिल जाता है, आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हैं उससे रिस्क ख़त्म हो जाती है। जो आपका बोरोअर है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं कि वो
اپنا بزنس صحیح طرح چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا، اور آپ ملٹیپل بورورز کے اگینسٹ آپ اپنی رسک جو ہے اس کو اسپریڈ کر دیتے ہیں. جو کانٹریکٹس آپ نے کیے ہیں، وکیل ہائر کیے ہیں، لائرز کیے ہیں، وہ ایک ہی بینک جو ہے وہ اس کی کاسٹ کو ریڈیوس کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ خود انڈیویجولی اپنے ہر بورور لینڈر سے جا کے کانٹریکٹس کریں، اور وہ زیادہ والیوم میں پیسہ ریز کر سکتے ہیں. تو یہ سارے جو فنکشنز ہیں فائنینشیل انٹرمیڈیشن کے، یہ آپ کی سوسائٹی جو ہے اس کا ایک بہت فنڈامنٹل نیڈ ہے کہ کسی نہ کسی انسٹیٹیوشن نے جو آپ کی ٹریڈ اور کامرس ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کسی ادارے نے یا گروپ آف ادارے جو ہیں انہوں نے مل کے یہ سروسز آپ کو پرووائڈ کرنی. اب یہ تو تھیوریٹیکل فائنینشیل انٹرمیڈیشن ہے. اب جو ایکچوئل سروس بینک آپ کو دے رہا ہے ڈے ٹو ڈے، جس کو آپ نے ریپلیکیٹ کرنا ہے، اس میں سب سے آسان تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور آپ نے وہ گھر میں نہیں رکھنا، تو اس پیسے کی سیف کیپنگ آپ کو چاہیے، اور وہ بینک جو ہے وہ پیسہ آپ سے لے کے اپنے پاس آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ یا سیونگز اکاؤنٹ جو ہے وہ کھول کے آپ کو یہ سروس پرووائڈ کرتا ہے. ایک اور سروس جو بینک یہ دیتا ہے کہ اگر آپ نے وہ پیسہ جو ہے سیف کیپنگ کے لیے تو رکھ لیا، مگر اب آپ نے کسی کو پیمنٹ کرنی ہے، کسی دوست کو پیسے بھجوانے ہیں، تو آپ وہ سارا کیش اٹھا کے اس کے پاس لے جانے کی بجائے بینک آپ کو منی ٹرانسفر کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، آپ کی مختلف بینکوں سے جو چیکس ہیں ان کی کلیئرنگ کرواتا ہے. یہ حوالہ نیٹ ورک ٹائپ جو سسٹم ہوتا تھا، یہ وہ بینک آپ کو سروس پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد آپ کی ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے مگر اس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو کلاسیکل آپ کا لون ہے. تو بینک آپ کو یہ سروس پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو پرسنل لون دیتا ہے، کریڈٹ کارڈ دیتا ہے. زیادہ بڑا لون اگر آپ نے لینا ہے، گھر خریدنا ہے، تو مورگیج لون دیتا ہے. تو انڈیویجولز کو جو لون لینے کی ضرورت ہے وہ بینک اس سروس کو پورا کرتا ہے. اس کے بعد آج کل کے جو بینکس ہیں وہ لینڈنگ کے علاوہ باقی بہت سی سروسز آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. آپ نے کسی کمپنی کا سٹاک خریدنا ہے، آپ نے انشورنس خریدنی ہے، آپ نے فارن ایکسچینج کو کنورٹ کروانا ہے، وہ سب فنکشنز جو ہیں وہ بھی انتہائی ضروری فنکشنز ہیں، وہ بھی بینک آپ کو دیتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کوئی بزنس ہے اور آپ نے بزنس کے لیے کوئی اکوپمنٹ خریدنی ہے، فیکٹری لگانی ہے، تو وہاں بینک جو ہے وہ آپ کو کلاسیکل جو بزنس لون ہے، ٹرم لون اس کو کہتے ہیں، ایک فکس ٹرم کے لیے بینک آپ کو لون دیتا ہے. تو یہ ایک بہت ضروری سروس ہے جو بینک نے دینی ہے. اس کے بعد آپ کا بزنس ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے آرڈر فلفل کرنا ہے اور اس آرڈر کا را مٹیریل خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اس کی پیمنٹ جب آرڈر فلفل ہوگا تو پھر آپ کے پاس پیمنٹ آئے گی. تو وہاں بینک آپ کو لائن آف کریڈٹ دے دیتا ہے کہ آپ جس وقت جتنا پیسہ آپ کو ضرورت ہے وہ بینک سے آپ ایک طرح سے اوور ڈرافٹ کر کے تو اپنا جو ایکسپینس ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. پھر جو بہت بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے، وہاں بینکس جو ہیں وہ آپ کو ملٹیپل لینڈرز ارینج کر کے دیتے ہیں، جو تھوڑا تھوڑا اس لینڈنگ کا جو ویٹ ہے وہ ساروں میں ایکولی ڈیوائڈ کر کے تو ایک بہت بڑا لارج سم آف منی جو ہے وہ آپ اکٹھا کر سکتے ہیں. اس کو سنڈیکیٹڈ لینڈنگ کہتے ہیں. اسی طرح اگر بورورز آپ کے بہت زیادہ ہیں تو وہاں بھی آپ مل کے کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں، جیسے ایک ہاؤسنگ کمیونٹی بن رہی ہے اور اس میں بہت سے بلڈرز جو ہیں، ان تمام بلڈرز کو لون چاہیے بینک سے، تو وہاں بینک جو ہے وہ پروجیکٹ بیس فائنینسنگ کرتے ہیں. وہ بھی بہت لارج اسکیل کے اوپر ایک فائنینسنگ ہوتی ہے. اس کے بعد کمپنیز کو جب لون چاہیے ہوتا ہے تو بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جن کا اپنا برانڈ نیم اتنا اسٹیبلشڈ ہے، جن کے اوپر لوگوں کو کانفیڈنس ہے، ٹرسٹ ہے. وہ کمپنی اپنے نیم کے اگینسٹ، اپنی پاسٹ ہسٹوریکل جو پروفیٹیبلٹی ہے اس کے اگینسٹ وہ اپنے کلائنٹ سے لون لینا چاہتی ہے. تو وہاں بینک جو ہے اس کو جو لون ہے اس کو ایشو کرنے کے لیے اس کو
نوٹ ایشوئنس کہتے ہیں کمپنی کی طرف سے، یا کمرشل پیپر اس کو کہتے ہیں، اس کی ایشوئنس اور اس کی انڈر رائٹنگ جو ہے وہ بینک جو ہے وہ آپ کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں۔ پھر آپ کا انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے، آپ نے چائنا سے کوئی اکوپمنٹ منگوانی ہے، اس ٹریڈ کو آپ نے سیکیورلی ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ پیسہ بھیج دیں اور مشین نہ آئے، جب مشین آ جائے اور آپ پیسہ نہ بھیجیں، تو وہاں بینکس جو ہیں وہ آپ کو لیٹرز آف کریڈٹ اور بل آف ایکسچینج جو ہے اس کی فیسلٹی دیتے ہیں۔ تو مین جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تمام سروسز بینک نے آپ کو دینی ہیں، ان سب سروسز کو انٹرسٹ بیسڈ آپریشن میں یوز کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو انٹرسٹ کے بغیر ان ساری سروسز کو ہم کیسے آفر کر سکتے ہیں۔ اب جو اسلامک بینک کا ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ سروسز اور بینک کا اسٹرکچر بالکل سیم رہے، خالی جو انڈیویجول کانٹریکٹس ہیں، مثلا جہاں پرسنل لون ہے وہاں وہ اجارہ کر لیں گے، جہاں آپ کا پروجیکٹ فائنینس ہے وہاں وہ مشارکہ کر لیں گے، اور ڈفرینٹ جو اسلامک کانٹریکٹس ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح جو ٹریڈیشنل بینکنگ انٹرسٹ بیسڈ کانٹریکٹس ہیں ان کے اوپر فٹ کر کے، تو وہ سیم آپریشنل ماڈل جو ہے بینک کا، اس کے ساتھ وہ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ ہم نے جو اہم چیز ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ بینک کا جو آپریشنل ماڈل ہے اس میں کیا فلا ہے، اور کون سی اس کی اچھی چیزیں ہیں جس کو ہم نے رکھنا ہے، کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم نے ڈسکارڈ کرنا ہے۔ تو ایک جو بہت اہم چیز ہے جو فائنینشیل انٹرمیڈیشن کو انیبل کرتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے، وہ فریکشنل ریزرو ہے۔ فریکشنل ریزرو یہ ہے کہ جب کسٹمر نے آپ کے پاس اپنا پیسہ ڈپازٹ کیا ہے، تو وہ جو را کیپٹل انڈیویجولز نے اور بینک کے اونرز نے بینک کو سٹارٹ کرتے ہوئے بینک میں انجیکٹ کیا، پھر ڈپازٹرز آئے، انہوں نے آپ کو پیسہ دیا، تو جو را پیسہ آپ کے پاس موجود ہے اس پیسے سے بڑھ کے آپ جو ہیں وہ فریکشنل ریزرو بیسڈ اپنے اوپر لائبلٹیز لے لیتے ہیں۔ مثلا بینک نے اگر کسی کو لون دیا ہے اور بینک کے پاس صرف 10 روپے ہیں، تو بینک جو ہے وہ لون 18 روپے کا دے دے گا۔ تو مجاز تو وہ صرف اس بات کا تھا کہ وہ 10 روپے کا لون دیتا کیونکہ اس کے پاس ہی 10 روپے ہیں، مگر بینک جو ہے وہ اپنے ریزروز کو فریکشن میں رکھ کے لون 18 روپے کا، 20 روپے کا، 30 روپے کا زیادہ کا لون دے دیتا ہے، اور وہاں پھر ملٹیپل جو آپ کے بورورز ہیں ان کی نیڈز کو وہ اس طرح سیٹسفائی کرتا ہے کہ ڈپازیٹر اور بورور کو ایک دوسرے سے ملانے کی جگہ خود بیچ میں فریکشنل ریزرو بیسڈ لینڈنگ کرتا ہے۔ تو جہاں ہم نے کہا تھا کہ بینک فائنینشیل انٹرمیڈیشن اس طرح کرتا ہے کہ وہ بورورز اور لینڈرز کو ملانے کی جگہ خود بیچ میں آ جاتا ہے، تو وہ جو اس کی ایبلٹی ہے خود بیچ میں آنے کی، وہ اس چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ اپنا اویلیبل کیپٹل کو فریکشنل ریزرو کے ذریعے ملٹیپلائی کر لیتا ہے۔ جب وہ اس کیپٹل کو ملٹیپلائی کر لیتا ہے تو وہاں سے اس کو رسک جو ہے وہ یہ بینک کو پڑ جاتی ہے کہ جب وہ بورورز اپنا پیسہ واپس لیں گے، سوری جو ڈپازیٹر ہیں وہ اپنا پیسہ واپس لیں گے، اور بورور بھی جو ہیں وہ اپنا جو انہوں نے لون لیا ہے اس کو وہ واپس لینے آئیں گے، تو بینک کا ٹوٹل کیش جو ہے وہ بہت کم ہوگا اور لائبلٹی زیادہ ہوں گی، لہٰذا بینک جو ہے وہ فیل ہو جائے گا۔ اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ٹریڈیشنل بینکس ہیں اور اسلامک بینکس بھی وہ اسی ماڈل پہ چلتے ہیں کہ وہ دونوں فریکشنل ریزرو کے اوپر لینڈنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی لیکویڈیٹی اور کیپٹل کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب لیکویڈیٹی مینجمنٹ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ پڑا ہوا ہے، آپ کی کوشش یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لون کے طور پہ آگے چلا جائے تاکہ آپ کو اس لون کے اگینسٹ انٹرسٹ مل سکے۔ تو اس میں جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب آپ نے اپنا سارا پیسہ لون میں نکال دیا، تو جب کوئی ڈپازیٹر آپ سے پیسہ واپس لینے آئے گا تو آپ کے پاس ایسٹ تو موجود ہے، یعنی آپ نے جو لون دیا ہے وہ آپ ہی کا ایسٹ ہے، وہ کل کو آپ کے پاس واپس آنا ہے، مگر آج آپ کا والٹ جو ہے وہ خالی ہے،
جو ڈپازیٹر ہے اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جو تمام ایسٹس ہیں وہ لائبلٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کے کیش کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. تو ایک پرابلم بینک کو سب سے پہلے یہ پڑتی ہے کہ وہ اپنی لیکویڈیٹی کو اس لیول پر رکھے کہ سارے جو اس کے ڈپازیٹرز ہیں وہ سیٹسفائی ہو جائیں. دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے بہت زیادہ ایکسیس میں لینڈنگ کر دی ہے اور اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو بھی رسکی انویسٹمنٹس میں ڈال دی ہے، ان کو شیئرز میں یا ایسی چیزوں میں انویسٹ کر دی ہے جن کی ویلیو بہت وولیٹائل ہے، ان کی قیمت گر سکتی ہے، تو وہاں آپ کے بینک کو نہ صرف لیکویڈیٹی کی پرابلم آئے گی بلکہ وہاں آپ کو کیپٹل کی بھی پرابلم آئے گی کہ جو آپ کی لائبلٹیز ہیں وہ آپ کے ٹوٹل ایسٹ سے بھی ایکسیڈ کر سکتی ہیں. جیسا کہ جو فائنینشیل کرائسس ہے جس میں بہت سے بینکس جو ہیں وہ فیل ہوئے، تو وہ اس وجہ سے فیل ہوئے کہ ان کے پاس سرے سے وہ اتنا پیسہ تھا ہی نہیں جتنا کہ ان کو دوسروں کی لائبلٹیز جو ہیں وہ پے کرنی تھی. اس کے بعد بینک جو ہے اس کو یہ لالچ بھی ہوتی ہے کہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے، ایک تو اس پیسے کو وہ رسک کر رہا ہے، دوسرا وہ اپنی لیکوڈیٹی لو کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ پیسہ اتنا میکسیمم حد تک وہ انویسٹ کر دے اور لینڈ کر دے کہ اس کی انٹرسٹ بیسڈ انکم جو ہے وہ میکسیمم ہو جائے. تو ایک اسٹریٹجی بینکس یہ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ بہت سے میتھمیٹیکل فارمولے اور کیلکولیشنز لگا کے وہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہم کتنا ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم جو ہیں وہ جو ریگولیشنز ہیں ان کو بھی میٹ کریں گے اور اپنی جو سسٹینیبلٹی ہے اس کو بھی مینٹین کرتے ہوئے سب سے زیادہ ہم کتنا میکسیمم پیسہ جو ہے وہ انویسٹمنٹس میں اور لونز میں لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بینکس جو ہیں وہ خود لون دینے کے علاوہ اپنے طور سے بھی ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سٹاکس خرید لیتے ہیں، دوسری کمپنیز میں انویسٹ کر دیتے ہیں، تو وہاں سے بھی جو ہے وہ بینک کو پروفٹ آ جاتا ہے. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بینک جب فریکشنل ریزرو کو فالو کرتا ہے تو اس کو لیکوڈیٹی اور کیپٹل کی پرابلم آتی ہے. لہٰذا اس معاملے میں جو آپ کا اسلامک بینک ہے اور جو کنونشنل بینک ہے وہ دونوں بالکل سیم طرح سے آپریٹ کرتے ہیں. کنونشنل بینک جو ہے اس کے ریونیو ماڈل میں یہ ہے کہ وہ فیس لیتا ہے لوگوں سے، اس کے بعد وہ اپنی انویسٹمنٹ اور ٹریڈنگ خود کرتا ہے اور اس کے بعد وہ لونز کے اوپر لوگوں سے انٹرسٹ لیتا ہے. جو اسلامک بینک ہے وہ بھی فیس لیتا ہے، وہ بھی اپنی انویسٹمنٹ اور ٹریڈنگ کرتا ہے، مگر اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ وہ حلال انویسٹمنٹ کرے گا، وہ کسی شراب کی کمپنی میں انویسٹ نہیں کرے گا، کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ نہیں کرے گا جو اسلامک پرنسپل کے جو ہے وہ اگینسٹ ہو، مگر وہ بینک خود اپنا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ ضرور کرے گا. اگر وہ انویسٹ کرے گا اور وہ فریکشن ریزرو پہ چل رہا ہوگا تو اس کو اپنی لیکوڈیٹی اور اپنی ایسٹ مینجمنٹ میں پرابلم آئے گی، وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گا فیل ہونے کے لیے. اب یہاں جو ڈفرینس ہے وہ کوئی خاص نہیں ہوا کہ اسلامک اور کنونشنل دونوں بینکس جو ہیں وہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں اور اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے وہ اپنی جو سسٹینیبلٹی ہے اور اپنی جو اویلیبلٹی آف کیپٹل ہے اس کو وہ رسک میں لا رہے ہیں. مگر فرق صرف یہ ہوا کہ انہوں نے ایک نے انویسٹمنٹ ہر چیز میں کر دی اور دوسرے نے انویسٹمنٹ جو ہے وہ صرف حلال انسٹرومنٹس میں کر دی، مگر یہاں مین آپریشنل جو ہے کوئی ڈفرینس نہیں. پھر جو انٹرسٹ ہے اس کو اسلامک بینک نے ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی، اس نے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ماڈل جو پی ایل ایس ماڈلز ہیں فائنینسنگ کے ان کو اڈاپٹ کر لیا، اور جو زیادہ لبرل اسلامک بینکس ہیں جو مرابحہ اور ڈفرینٹ قسم کی فائنینشیل کانٹریکٹس جو ہیں اسلامک فائنینشیل کانٹریکٹس کو انجینئر کر کے اس کی سلوشنز بناتے ہیں، تو وہاں پہ بہت سے ایسے نان پی ایل ایس ماڈلز ہیں جو کہ اپنے انٹرسٹ بیسڈ کاؤنٹر پارٹ کو کافی حد تک سیمولیٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو تقریباً سیم جو ایکسپیرینس ہے لینڈنگ کا اور پروفیٹیبلٹی کا وہ سیم ایکسپیرینس آپ کو دے دیتے ہیں.
اب ان دونوں ماڈلز میں جو واحد ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کا انٹرسٹ تھا اس انٹرسٹ کی جگہ آپ کے پاس پی ایل ایس اور نان پی ایل ایس موڈز آف فائنینسنگ آ گئے، آپ کے کانٹریکٹس ڈفرینٹ ہو گئے۔ مگر جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ دونوں بینکس جو ہیں وہ فریکشنل ریزرو کی وجہ سے اور جو فائنینشیل انٹرمیڈیشن وہ خود کر رہے ہیں اپنے آپ کو لینڈر بنا کے اور اپنے آپ کو بورور بنا کے، اس انٹرمیڈیشن کی وجہ سے اور فریکشنل ریزرو کی وجہ سے اپنی جو لائبلٹیز ہیں اس کو ایکسپینڈ کرنے کی وجہ سے دونوں بینکس کا کیپٹل اور دونوں بینکس کی لیکوڈیٹی جو ہے وہ رسک میں ہے، اور دونوں ایک طرح سے ایک نان اسلامک فنکشن جو ہے وہ فلفل کر رہے ہیں۔ تو اس کا جو آلٹرنیٹیو ہے وہ ایسی انسٹیٹیوشن بنے گی جو پرائمریلی صرف فیس لیتی ہے۔ اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر وہ جو ریئل اسلامک بینک ہے جو دینار بیسڈ آپ کا بینک ہوگا، اگر وہ صرف فیس لے گا تو اس کا باقی جو سورس آف ریونیو ہے انٹرسٹ کی جگہ پی ایل ایس ماڈلز اور ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ، وہ ماڈل میں یہاں سلائیڈ میں شو نہیں کر رہا۔ اس لیے شو نہیں کر رہا کیونکہ پی ایل ایس موڈ آف فائنینس جو ہے وہ بذات خود تو ایک اسلامک کانٹریکٹ ہے، مگر اس کانٹریکٹ کو کریٹ کرنے کے لیے جو کیپٹل آپ کے پاس آیا ہے وہ کیپٹل بینک کا اپنا نہیں ہے، وہ کیپٹل ڈپازیٹر کا ہے اور فریکشنل ریزرو بیسڈ ہے۔ تو وہ ماڈل جو ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے۔ اس لیے جو نیکسٹ ہمارا سیشن ہوگا اس میں اس چیز کی ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ بینک جو ہے وہ کن پرنسپلز کے تحت اس کو فریکشنل ریزرو الاؤڈ نہیں ہے، اور اگر فریکشنل ریزرو الاؤڈ نہیں ہے تو پھر ایسی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان سارے فنکشنز کو کیسے ماڈل کر سکتی ہے جو ہم نے اوپر دیکھے کہ آپ نے لینڈنگ بھی کرنی ہے اور آپ نے جو لارج پروجیکٹس کی فائنینسنگ ہے اس کو بھی انیبل کرنا ہے، مگر بینک نے خود اپنے آپ کو ایک آرٹیفیشل انٹرمیڈیری نہیں بنانا۔ انٹرمیڈیشن کروانی ہے، یعنی اس لینڈر اور بورر جو ہیں ان کو ملوانا ہے آپس میں، اور ان کے جو کانٹریکٹس ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے، مگر خود اپنے آپ کو بیچ میں مڈل مین بنانے کے بغیر کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ مڈل مین بنیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کیپٹل پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اگر آپ خود کیپٹل پرووائڈ کر رہے ہیں تو پھر وہ کیپٹل کا سورس جو ہے وہ آپ کے اپنے ریسورسز ہونے چاہیے۔ اگر آپ ڈپازیٹر کے یا نان ایگزسٹنگ کیپٹل کے ریسورس کے اوپر اپنا انٹرمیڈیشن کر رہے ہیں تو وہاں پھر ہمارا جو اسلامک ماڈل ہے وہ بریک ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا کمپلیکس ٹاپک ہے، میں نے سلائیڈز میں کوشش یہ کی ہے کہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ میں کنونشنل ماڈل سے ڈفرینشیٹ کر کے ایکسپلین کروں، مگر فریکشنل ریزرو جو ہے اس کے اوپر ہمیں تھوڑی سی مزید بات کرنی ہے، اور اس ریلیشن شپ کو زیادہ ایکسپوز کرنا ہے کہ کرنٹ فارم آف فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا فریکشنل ریزرو سے کیا تعلق ہے، اور اس تعلق کو ختم کر کے فائنینشیل انٹرمیڈیشن کی وہ تمام سروسز جو بینک دے رہا ہے وہ آلٹرنیٹیو انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کس طرح دے سکتی ہے۔ تو یہ اس میں کافی ساری اوریجنل ریسرچ اس میں اس لیے شامل ہے کیونکہ تمام جو ہماری گولڈ دینار بیسڈ اور ساؤنڈ منی کی جو ہماری موومنٹ ہے اس کی تمام لٹریچر فی الحال اس آسپیکٹ کے اوپر فوکسڈ ہے کہ ہمارا مانیٹری ریفارم کیسے ہوگا، اور ہم نے جو ٹریڈیشنل اسلامک بینکنگ ہے اس کے اندر جو شریعہ کے فلاز ہیں وہ کیا ہیں، مگر آلٹرنیٹیوز جو ہیں کہ ان کا ماڈل کیا ہوگا اس کے اوپر ابھی اتنی زیادہ ریسرچ اور اتنی زیادہ ڈسکشن نہیں ہوئی۔ تو نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں اس چیز میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ فائنینشیل انٹرمیڈیشن کی وہ تمام سروسز ہم کس طرح فریکشنل ریزرو کو ایوائڈ کر کے ایک ٹرو اسلامک ماڈل کے اندر ہم اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اب وہ ماڈل جو ہے
وہ کچھ کانٹریکٹس کو یوز کرے گا جو اسلامک بینکنگ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے، مثلاً مشارکہ اور مداربہ کو، مگر وہ باقی کانٹریکٹس جو انٹرسٹ کو سیمولیٹ کرتے ہیں ان کو جو ہے ہم ایوائڈ کریں گے، اور ان کو یہ بھی ایکسپلین کریں گے کہ ان کو ہم کیوں ایوائڈ کر رہے ہیں، اس میں کون سی ایسی ایلیمنٹ ہے جو اس کانٹریکٹ کو ان اسلامک کرتی ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کانٹریکٹس کو دیکھیں گے اور اس آپریشنل ماڈل کو دیکھیں گے جس کے تحت ہم یہ تمام سروسز جو آج ہم نے ڈسکرائب کی ہیں ان کو حلال اسلامک طریقے سے پرووائڈ کر سکیں۔ تو وہ ہمارا الٹرنیٹیو بینکنگ ماڈل ہوگا جس کے تحت ہم ایسی انسٹیٹیوشنز بنا سکیں گے جو فلی شریعہ کمپلائنٹ ہوں۔ اس کے اوپر جو کویسچنز ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم اس ویک میں لے لیں گے، اور پھر نیکسٹ ویک میں ہم اگلا لیکچر جو ہے اس کا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ کریں۔